अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं। एक तो जनाब PMLN के कायद मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एक अहम मुलाकात हुई है अमरीकी सफ़ीर की, और उसको बड़ा गज वज के PMLN ने सेलिब्रेट किया है और इससे क्या फ़ायदा उठाने की कोशिश की, बारीक वारदात क्या डाली, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन वो सारा भेद खुद अमरीकी सफारत खाने ने बाद में कैसे खोल दिया, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं इस व्लॉग में। फिर जनाब अलकादे ट्रस्ट केस की बड़ी बात हो रही है। ऑडिट रिपोर्ट इसके हवाले से एक आई है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ऑडिट रिपोर्ट और जो इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात हैं, अगर उसको आप मिला कर देखें तो क्या आपको ये केस कितना कमज़ोर या कितना ताकतवर लगता है, ये मैं आपके सामने रखूंगी। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक अहम फैसला किया है। क्या वो अपने इख्तियारात शेयर करने जा रहे हैं, इसके ऊपर भी आपके साथ इसी व्लॉग में बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, सबसे ज़रा पहले बात हो जाए डोनाल्ड ब्लूम के हवाले से, जो कि अमरीकी सफ़ीर है पाकिस्तान में और काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ज़ाहिर मुलाकातें वगैरह करते रहते हैं। आज हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ के साथ उनकी जाती उम्रा रायवंड में एक मुलाकात हुई और इस मुलाकात की तस्वीर भी जारी की गई। इसके साथ साथ बड़ा बताया गया सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब बड़ी कोई ज़बरदस्त मुलाकात हो गई है, और अमरीकी सफ़ीर ने बड़ा एतमाद का इजहार किया मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर। बड़े खैर सगाली के जज्बात एक दूसरे को दिए गए, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल अमूर हैं, जो पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से अमूर हैं, उनके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया। फिर PMLN की जानिब से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें इस मुलाकात के हवाले से जो तफसील शेयर की गई, उसमें तासुर यूं बनता नजर आ रहा था कि जैसे मियां साहब जो है चूंकि आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसलिए जो है अमरीकी सफ़ीर यहाँ पर आए हैं और उन्होंने आकर उन पर एतमाद का इजहार कर दिया है, और आगे की हिकमत अमली, साथ चलने के प्लान्स और ये सब चीज़ें जो हैं वो डिसाइड हो रही हैं। तो इससे तासुर ये देने की कोशिश की गई कि जैसे डोनाल्ड ब्लूम जो हैं वो मियां साहब से इसी सिलसिले में मिलने आए। बल्कि उस प्रेस रिलीज में इवन ये तक लिखा गया कि जनाब डोनाल्ड ब्लूम जो हैं उन्होंने बड़ा इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि लोग जो हैं वो PMLN को वोट देकर जो है मियां साहब को कामयाब करें और आगे जो है तरक्की का सफ़र पाकिस्तान का शुरू हो, और इस तरह से। तो वो बाकायदा प्रेस रिलीज पढ़ के लग यूँ रहा था कि जैसे अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बाकायदा कोई इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं या वोटर सपोर्टर को कायल कर रहे हैं कि भाई ये बंदा आपके लिए बड़ा सूटेबल है, मौजू है आपकी क़यादत करने के लिए, लिहाजा आप सब इनके ऊपर एतमाद का इजहार कर दें। तो उनकी जो प्रेस रिलीज थी जो PMLN ने जारी की, उससे तासुर इस तरह का मिला, उसके अल्फाज इस तरह के थे। उसके बाद यकीनी तौर पर इसके ऊपर सोशल मीडिया पर काफ़ी रद्दमल भी आ रहा था। बहुत सारे लोग इस बात पर एतराज़ करने लगे कि भाई डोनाल्ड ब्लूम किस हैसियत में जाकर मियां साहब से मिल रहे थे। मियां साहब एक अभी तक भी देखा जाए तो वो एक मुजरिम है, एक कन्विक्टेड मुजरिम है, और उनकी सज़ा मुअत्तल ज़रूर हुई है, लेकिन वो तो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इंतज़ामिया ने अपना एक इंतज़ामी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुअत्तल की है। वैसे तो मेरा उस पर भी एक बहुत संगीन किस्म का एतराज़ है कि भाई इस तरह तो फिर कभी भी किसी की भी सज़ा मुअत्तल आप कर दें, मतलब पंजाब हुकूमत ने, निगरान पंजाब हुकूमत ने, एक तो आप मैंडेट वाली हुकूमत ही नहीं है, आप सिर्फ निगरान हुकूमत है, और आप खुद भी निगरान हुकूमत अब गैर आइनी और गैर कानूनी हो चुके हैं, क्योंकि निगरान हुकूमत की जो आइनी मुद्दत है वो तो सिर्फ जो है वो मैक्सिमम 3 माह 90 दिन के अंदर आपको जाना होता है। अब ये तो 1 साल से तकरीबन विराजमान है। तो ये जो एक खुद गैर आइनी गैर कानूनी किस्म की हुकूमत है, इसके पास तो वैसे ही निगरान हुकूमत के पास इतने इख्तियारात नहीं होते, और ये ऐसे अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं कि मेरा ख्याल एक मुंतखब हुकूमत से भी ज़्यादा इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद आप ये देखिए कि इन्होंने किया क्या है कि जी इंतज़ामी तौर पर यह फैसला जारी कर दिया कि जी मियां नवाज शरीफ की जो सज़ा है वो हम मुअत्तल कर रहे हैं, और उसमें जो वजह बताई जा रही है वो ये कि जी वो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग सियासतदान हैं और बीमार हैं, तो लिहाजा हम उनको ये फेवर दे रहे हैं और उनकी सज़ा मुअत्तल कर रहे हैं। अब मतलब इससे ज़्यादा भयानक मजाक मेरा ख्याल है आइन और कानून के साथ कोई हो नहीं सकता। भाई इस तरह तो फिर जेलों में कितने ही बुजुर्ग शहरी पड़े हुए हैं, वो बेचारे जो कोई साइकिल चोरी में पड़े हुए हैं, कोई बेचारे जो भूख की वजह से कोई उन्होंने छोटी मोटी चोरी की हो वो भी पड़े हुए हैं, फिर बहुत सारे जो हैं ऐसे हैं जो मरीज़ हैं, बड़े शदीद किस्म की मूजी बीमारियों में मुब्तला है, तो फिर आप जेलों के दरवाजे खोल दें, फिर आप सबकी सजाएं मुअत्तल कर दें, फिर आप एक दफ़ा एक लॉ ही बना दें कि भाई कोई बूढ़ा जो आदमी है वो पाकिस्तान में जेल में नहीं जाएगा। मतलब ये कौन सा आपने एक मज़हका खेज किस्म का बहाना तराशा है कि जी वो चूँकि बीमार हैं और बुजुर्ग हैं तो लिहाजा हम उनको जेल में नहीं भेज रहे। सीधी बात करें ना
کہ آپ نے جو ڈیل بنائی ہے اس ڈیل کے تحت یہ طے شدہ بات تھی کہ انہوں نے جیل نہیں جانا، تو لہٰذا اس کے لیے اب آپ بائی ہک اور بائی کروک، چاہے آئینی چاہے غیر آئینی، چاہے قانونی چاہے غیر قانونی، کسی بھی طریقے سے انہیں آپ لوگوں نے ایک فیور دینی تھی۔ اب عدالتی معاملات سے بھی تو انہوں نے خیر بری ہو ہی جانا ہے۔ 21 نومبر کو بہت زیادہ تقریباً 99% اس بات کا چانس ہے کہ جو ان کی اپیلیں ہیں ان کو منظور کر لیا جائے گا اور ان کی سزائیں ختم کر دی جائیں گی، بریت ہی شاید کر دی جائے ان کی۔ تو وہ ایک پروسیس جو تھا اس میں کچھ دن لگنے تھے چونکہ، تو اس دوران بھی چونکہ ان کی طبیعت پہ ناگوار گزر رہا تھا اتنے دن بھی جیل جانا، تو لہٰذا انتظامی طور پر یہ فیصلہ کر کے ان کو ان کی سزا جو تھی وہ معطل کر دی گئی اور لہٰذا وہ کھلے عام پھرتے پھر رہے ہیں۔ تو بھائی اگر یہ بات ہے تو پھر 70 سال سے زیادہ عمر تو عمران خان کی بھی ہے، پھر آپ ان کی سزا بھی معطل، ویسے تو انہیں اس وقت کوئی سزا ہی نہیں ہے، وہ تو بیچارے ایویں سائبر کیس میں فی الحال تفتیشی پروسیس چل رہا ہے، اس میں ہی انہیں جیل میں ڈالا ہوا ہے، ان کی تو ضمانت تک نہیں لی جا رہی۔ اس طرح تو پھر پرویز الہی صاحب کو آپ باہر نکالیں، اس طرح تو پھر یاسمین راشد صاحبہ کو آپ باہر نکالیں جو کینسر پیشنٹ ہیں، آپ ان کو اندر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عمر بھی 70 سال سے زیادہ ہے۔ تو یہ آپ نے کون سی نئی لاجک نکالی ہے کہ جی 70 سال چونکہ عمر ہے، بیمار ہے، لہٰذا جی ان کی سزا معطل کریں۔ تو اصل کہانی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ کیا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ جو بات جو ہے وہ دوسری طرف خیر چلی گئی، لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو نواز شریف صاحب کی سزا معطل ہوئی، پنجاب حکومت نے اس میں جو ایک پوری اس کی معاونت کی، اور اس کے بعد اب یہ جو سارا ایک چکر چلایا گیا ہے کہ جی ڈونلڈ بلوم کے اوپر میں بات کر رہی تھی کہ جو وہ آئے ہیں انہوں نے آ کر یہ بات کہی، تو اس سارے کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پورا ماحول اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ جناب یہ جو میاں صاحب ہیں وہ چونکہ اگلے پرائم منسٹر ہیں، تو جی سب ان کو آ کر جو ہے اس وقت ویلکم کر رہے ہیں اور ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہی چیز جو ہے وہ پوری سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرنے لگی۔ اب اس کے اوپر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خود امریکی سفارت خانے کو پھر ایک پریس ریلیز جاری کرنی پڑی جس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جناب حالیہ جو ملاقات ہے اس کو بہت زیادہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت سی دوسری ملاقاتوں کا ایک تسلسل ہے، اور چونکہ پاکستان میں ایک اس وقت پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھوڑی بڑھی ہوئی ہے، الیکشن قریب ہیں اور مختلف رہنماؤں سے اس وقت امریکی سفیر کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کچھ دن پہلے جہانگیر خان ترین سے بھی ملاقات کی، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ جہانگیر خان ترین پرائم منسٹر بن رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے انہوں نے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے بھی عام رہنما سے ملاقات کی ہو، بلکہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور بھی لوگوں سے ان کی ملاقاتیں شیڈیولڈ ہیں، اور عام طور پر جو بھی دوسرے ممالک کے سفراء ہوتے ہیں وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، اور ان ملاقاتوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ اپوزیشن کے لیڈر سے بھی کرتے ہیں، حکومت کے لیڈر سے بھی کرتے ہیں، اور اس وقت تو چونکہ کوئی اپوزیشن حکومت والی بات نہیں ہے، سب نے الیکشن لڑنا ہے، تو وہ تمام جماعتوں کی ایک فیل بھی لیتے ہیں الیکشنز کے حوالے سے، اور اپنے جو ظاہر ہے ان کے مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے بھی یہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ تو پھر آپ اس بات کو ایک جو سوشل میڈیا پر رد عمل بھی آ رہا تھا کہ جی ایک مجرم سے ملاقات کیوں کی، یا آپ اس کا مطلب ہے کہ جی رجیم چینج ابھی بھی جاری ہے اور اس لیے، تو میرا خیال ہے یہ تھوڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت شاید بہت سارے لوگ غصے میں اس لیے بھی اس طرح کا ریاکشن دیتے ہیں، لیکن یہ میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس وقت باہر ہوتے تو وہ عمران خان صاحب سے بھی مل رہے ہوتے، اور نارملی یہ ایک پریکٹس میں اس سے پہلے بھی دیکھا گیا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اکیلے انہوں نے آئسولیشن میں جا کے میاں صاحب سے کوئی راز و نیاز کر لی ہیں، اگر ایسی بات ہو بھی تو پھر بھی وہ باقی لوگوں سے بھی مل رہے ہوتے۔ تو بہرحال جناب یہ ایک ملاقات تھی جس میں امریکی سفارت خانے سے جاری پریس ریلیز نے خود ہی بتا دیا کہ جی یہ سب لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، تو اس کو بڑھا چڑھا کر جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں بھی کوئی خاص حقیقت نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ کیا عامر فاروق صاحب نے، اور ان کے اوپر بیسکلی سینئر جج محسن اختر کیانی نے یہ کویشچن کیا تھا کہ اگر وہ اویلیبل نہیں ہوتے تو پھر اس صورت میں کیا ہو، کیونکہ بہت سارے ارجنٹ نوعیت کے کیس ہوتے ہیں جو کہ ڈیلے میں چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو انصاف کی فراہمی رک جاتی ہے، تو اس کے اوپر یہ کویشچن تھا۔ اس کے اوپر جی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایک بڑی دلچسپ قسم کی اس کی سلوشن نکالی ہے، وہ کیا ہے ذرا میں آپ کو ساتھ شیئر کر دوں۔ انہوں نے ایک انتظامی آرڈر جاری کیا جس کے مطابق ان کی عدم موجودگی میں جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں ان کو انہوں نے کچھ اسپیشل اختیارات تفویض کر دی ہیں، جس کے مطابق جو ایڈیشنل رجسٹرار صاحب ہیں وہ
اپنے اگر چیف جسٹس صاحب موجود نہیں ہیں تو ان سے آن کال ان کی ہدایات لیں گے، گائیڈنس لیں گے، رہنمائی لیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی روشنی میں جو ہے وہ آگے معاملات کو دیکھ سکیں گے. اور اگر وہ کوئی فوراً ارجنٹ نوعیت کا معاملہ ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ سینئر جج جو ہیں وہ کوئی کیس مارک کر سکتے ہیں. پھر بھی انہیں کوئی اختیارات ایسے نہیں دیے کہ جی آپ کوئی سن لیں یا پھر ارجنٹ کوئی گرانٹ کر دیں کسی کو بیل، بلکہ صرف اتنا کہا ہے کہ آپ مارک کر سکتے ہیں کیس. تو انہوں نے پاورز بیسکلی اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، اپنی پاورز شیئر نہیں کی ہیں، اور اگر تھوڑی بہت کی بھی ہیں تو وہ صرف ایڈیشنل رجسٹرار کے پاس گئی ہیں، نہ کہ وہ کسی سینئر جج کو دیتے. اب ایک اور میں ذرا آپ کو فٹافٹ بتا دوں جی، آڈٹ رپورٹ سامنے آئی القادر ٹرسٹ کی، اور اس کے مطابق جو القادر ٹرسٹ کے ٹوٹل اثاثے ہیں، جو کل مالیت ہے ان کی، وہ 66 کروڑ روپے ہے. اور اگر آپ عمران خان صاحب کے اوپر جو کرپشن کا ایلیگیشن اس میں لگایا جا رہا ہے وہ تقریباً 60 ارب کا لگایا جا رہا ہے، تو اب بڑی انٹرسٹنگ ایک کوشچن بن جاتا ہے ایسے میں کہ ایک چیز کی مالیت ہی 66 کروڑ ہے، تو اس میں سے عمران خان نے 60 ارب کی آخر کرپشن کیسے کر لی، ارب کی کرپشن کیسے کر لی. اور اس کے اوپر میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی کہ یہ ایک ٹرسٹ ہے جس کو عمران خان صاحب یا ان کی اہلیہ اپنے نام پر ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اس سے آمدن کوئی بھی ہو تو وہ ان کے اکاؤنٹ میں نہیں جا سکتی، یہ اس کو بیچ نہیں سکتے، یہ اس کے اندر کوئی ان کا اس طرح کا نہیں ہے، صرف لک آفٹر کر سکتے ہیں. ایز اے گارڈین ان کا نام ضرور موجود ہے، لیکن اس سے کوئی مالی فائدہ یہ حاصل نہیں کر سکتے. تو اس سارے معاملے میں عمران خان کی کرپشن کیسے ثابت ہوتی ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے. خود عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ کس طرح یہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے. ملک ریاض صاحب کے جو پیسے تھے، اگر ان کو منی لانڈرنگ ثابت کرنا پڑتا پاکستان کو تو اس سلسلے میں برطانیہ میں باقاعدہ مقدمہ کرنا پڑتا، جس میں بہت سارے پیسے بھی لگتے اور ٹائم بھی ضائع ہوتا. ملک ریاض صاحب نے وہاں کی جو کرائم ایجنسی تھی ان کے ساتھ یہ سیٹلمنٹ کی تھی کہ ان کے یہ پیسے جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں، جو کسی اور کیس میں ان کو کوئی جرمانہ تھا اس سلسلے میں. اور اسی بات کی جو منظوری تھی وہ عمران خان صاحب نے کیبنٹ میں لی. عمران خان صاحب کے بقول جو اس یونیورسٹی کا اس ساری ڈیلنگ ویلنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ یونیورسٹی کا جو ایک فاؤنڈیشن تھی وہ پہلے سے 1 سال پہلے سے ہی رکھی جا چکی تھی. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی ہم نے ان کو وہ سیٹلمنٹ کرا دی تو اس وجہ سے انہوں نے ہمیں خوش ہو کر وہ یونیورسٹی کی جو زمین ہے وہ دے دی. یہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور اس الگ معاملے میں بھی کوئی کرپشن نہیں ہے. بقول عمران خان صاحب یہ ایک سوٹیبل آپشن تھا کہ بجائے اس کے کہ مقدمہ کیا جاتا اور ایک لمبا ٹائم بھی ضائع ہوتا، پاکستان کے پیسے بھی لگتے اور پھر بھی نہ جانے وہ پیسے پاکستان کو ملتے یا نہیں، تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ پیسہ کم از کم ملک میں آ ہی رہا ہے تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے تو تب بھی اچھی بات ہے. تو یہ اس لیے انہوں نے یہ جو ہے ایک کنفرمیشن لی تھی کابینہ سے اور اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی تھی. بہرحال اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی تحقیقات کرنی ہے ضرور کریں، ہونی چاہیے جی، ہر معاملہ بالکل شفاف ہونا چاہیے، بھلے وہ کسی کی بھی دور حکومت ہو. لیکن اس کے اوپر عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آئے ہیں یا انہوں نے کون سا فائدہ حاصل کیا ہے، یہ کہیں پہ ابھی تک اسٹیبلش ہوتا نظر نہیں آ رہا. مجھے تو کم از کم سمجھ میں نہیں آیا کہ عمران خان صاحب کو اس سے مالی طور پر کیا فائدہ ہوا ہے. تو عمران خان نے کیسے 60 ارب کی کرپشن کر لی، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور میرا خیال ہے یہ آنے والے دنوں میں خود نیب کے لیے بھی ثابت کرنا بڑا درد سر ہوگا. تو ہم ابھی کہہ سکتے ہیں سیفلی کہ جو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر سائفر کیس بھی بالکل ہمیں بے بنیاد سا لگ رہا ہے، اس میں بھی کوئی جان نظر نہیں آ رہی، اور القادر ٹرسٹ کیس کا بھی حال کوئی اس سے زیادہ مختلف نظر نہیں آ رہا. لیکن سزا تو انہیں کسی بھی کیس میں ہو سکتی ہے، وہ ایک الگ بہرحال معاملہ ہے. اور اس سلسلے میں بڑی سیریس یہ آبزرویشنز آ رہی ہیں کہ شاید سائفر کیس میں انہیں عمر قید کی سزا سنانے کی تیاری کی جا رہی ہے. تو کیا ایسا ممکن ہو پائے گا یا نہیں، دیکھتے ہیں. لیکن ابھی اس ویلاگ سے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.